बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर अवाम और पुलिस के माबैन खौफनाक तसादम का आगाज हो गया। अली अमीन गंडापुर का काफिला इस वक्त कहाँ मौजूद है, डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह इस एहतजाज की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। लाहौर के महाज पर भी आज एक बड़ा मार्का होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या है और हुकूमत क्या करने जा रही है, तफसील से आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। कल जिस तरह पुलिस ने मजालम के पहाड़ ढाए हैं, जैसे मोहसन नकवी जैसे कड़छे चमचे, वो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम पर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। और पुलिस को, एफसी को, रेंजर्स के जरिए जिस तरह ये मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ये इनको तवक्को थी कि लोग डी चौक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अवाम ने इनका हार जो है वो सोच गलत साबित की। और खुद मोहसन नकवी जब रात को आया है तो उसने कहा यार मुझे अंदाजा नहीं था यूथ ये और इस तरह के लफ्ज, यानी इस तरह के मस्खरे बेशरम लोग जो है उनको इख्तदार के अंदर जो जितना बदतमीज था, जो जितना ज्यादा जिसने कोई लंदन प्लान में किरदार अदा किया या आगे पीछे जो चमचागिरी करता रहा, तो उसको उसी तरह नवाजा गया। यानी मुर्तजा सुलंगी जैसे तुलंगे बंदे को यहाँ वजीर इत्तलात बनाया गया। आप अंदाजा करें, इससे अंदाजा होता है कि ऊपर जो बैठे हुए फैसला साद हैं वो उनकी मेंटेलिटी क्या है, वो किस लेवल के जो है वो लोग हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अवाम से आप जंग नहीं जीत सकते भाई, ना पुलिस, ना एफसी, ना कोई और। यानी इस वक्त पाक फौज इस्लामाबाद की सड़कों पर है और बहाना बनाया एससीओ का। भाई कौन सी एससीओ, वो तो अभी हफ्ता 10 दिन लेट है। तो अब मकसद क्या है? मकसद के अब इनको अवाम को डराना है। भाई अवाम नहीं डर रही और ना ही फौज ने कोई अवाम पे गोलियां चलानी है और ना उनको गोलियां चलानी चाहिए। तो ये एक जो यहाँ पे टाउट है, मैं उनको देख रहा हूं, मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं। वो मुन्ना भाई और दूसरे एक दो और हैं, वो लगे हुए हैं कि अब फौज ने यहाँ पे कचरा साफ करना शुरू कर दिया है, फौज ने हाथ संभाल लिया है, जैसे फौज तुम्हारा अब्बा हो। वो भाई बात यह है कि वो आए हैं कानून के मुताबिक, और ये क्यों इश्तियाल दिला रहे हैं कि अवाम पे गोलियां चलवाना चाहते हैं। तो ये इस वक्त 2 नंबर लोग मुतहरक हैं, वो खून खराबा चाहते हैं। ये असल में इंतशारी हैं, ये असल में फसादी हैं, जो इस वक्त और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के जो फेक न्यूज जो है वो फैलाई जा रही है। लेकिन मैं एक अपनी जो खबर है उसको आपके सामने करना चाहता हूं। चूंकि रात को मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद के अंदर काफिला जो है वो दाखिल हो गया है। वो काफिला इस्लामाबाद दाखिल होने के मुराद ये है कि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर वो काफिला दाखिल हो चुका है, लेकिन वो 40 तकरीबन 45 किलोमीटर इस वक्त इस्लामाबाद के बाहर अली अमीन गंडापुर का ये काफिला मौजूद है। वहां पर सख्त मज़ामत का सामना है। इस वक्त भी सुबह जो है तादा दम अवाम निकली है, अवाम पहुंची है, लेकिन दोबारा उनको रोक दिया गया कि आपने अभी डी चौक की तरफ नहीं आना, अभी सुकून करें, इधर उधर लोग हैं। लेकिन ब्लू एरिया के अंदर अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। यानी वो लोग जो कल पिछले 24 घंटे से वो इस फाशिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई उनका मुतालबा पुरअमन एहतजाज का है, आईने पाकिस्तान पुरअमन एहतजाज का हक देता है। तो फसादी और इंतशारी वो है जो उनको रोक रहे हैं। वो जिस शेप के अंदर भी हैं, वो वर्दी में है, बगैर वर्दी में इंतशारी और फसादी सिर्फ वो है जो अवाम को पुरअमन आईनी हक से रोक रहे हैं। एहतजाज करना है वो एहतजाज करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन यहां पे इस्लामाबाद का जो काफिला है, इस्लामाबाद शहर में वो दाखिल नहीं हो सका। इस्लामाबाद की हदूद के ऊपर वो काफिला तकरीबन इस वक्त मौजूद है। मैं ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने रख रहा हूं कि एक तो आप देखिए कि इमरान खान खुद इस वक्त जेल में, बीवी उसकी जेल में है, भांजा जेल में है, बहनें जेल में है, और ये सारा जो है ना शरीफ खानदान या कोई जरदारी खानदान इसके अंदर मुकाबला नहीं कर सकता। और एक रिटायर्ड जज लगा दिया गया जी, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जजेस लगाने थे, राना जैद उनका नाम है जज साहब का, और ये शरीफ खानदान को क्लीन चिट देने जा रहे हैं जी। ये राना साहब लगा दिए गए आदर सर्विस को हटा के। हालांकि आदर सर्विस में भी वफादार लोग मौजूद थे, लेकिन एतमाद नहीं किया गया। और अब जो है वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल के नाम पे नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ समेत फॉर्म 47 वाले आम हल्के वो रिटायर्ड जजों को दे दिए हैं, और बाकी जो मामलात हैं वो आदर सर्विस जज कर लेंगे। ये इनके ड्रामे हैं। और शरीफ खानदान आप देखिए ये जो हो रहा है इस वक्त डी चौक के अंदर जो एरिया है वो क्लियर है, वहां पे सफाई सुथराई हो रही है,
فوج روٹین کے مطابق پورے شہر کے اندر گشت کر رہی ہے، گاڑیاں ادھر آ رہی ہیں ادھر آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ وہ یعنی اس کو لے کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے فوج کو گولی چلانی چاہیے، یہ انتہائی بے شرم بے حیا لوگ ہیں۔ اور پھر جو اس وقت راوی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ فیصل واڈا ہیں، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے غبارے میں ابا حکومت برتی ہے، اس سے زیادہ نکمی اور نالائق حکومت نہیں دیکھی، ان کو بھی خون چاہیے۔ عوام جب نکلتی ہے تو جتنے یہ ٹاؤٹ ہیں ان کو بیچاروں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، اب انٹرنیشنل میڈیا کی جو صورتحال ہے، یعنی اس وقت بلیو ایریا کے اوپر عوام موجود ہے، تعداد ہم لوگ موجود ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں ادھر ادھر یعنی جس طریقے سے، لیکن ڈی چوک وہ جو ایریا ہے وہ اس وقت خالی ہے۔ اچھا، یہاں پہ وہ ڈی چوک کے قریب ہی بلیو ایریا ہے، سب کو پتہ ہے جو جانتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح یہاں پہ میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ قافلہ کہاں پہ موجود ہے۔ قافلہ دراصل موٹر وے کے قریب ہے، کٹی پہاڑی، وہاں پہ چونکہ بہت زیادہ انہوں نے لیئرز بنائی ہیں، اور 2016 کے اندر جو ہے وہ یہ یہاں سے ہی پرویز کھٹک کے قافلے پر اتنی شیلنگ ہوئی تھی، اتنی مداومت ہوئی تھی کہ ان کو واپس جانا پڑا تھا۔ تو ابھی بھی اسلام آباد شہر کی حدود کے اندر جو ہے وہ قافلے کا داخل ہونا وہ بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ لوگ بڑے انرجیٹک ہیں، انہوں نے پہنچنا ہے۔ یہ خواہ ابھی یہ گولیاں بھی چلا سکتے ہیں، ابھی ایک مرتبہ پھر چونکہ ناشتہ کیا ہے لوگوں نے اور تصادم شروع ہو گیا ہے، اور یہ تصادم اب اس وقت شروع ہے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کنفرم نیوز، چونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے ساتھی موجود ہوتے ہیں اس جگہ پہ، چونکہ اسلام آباد کے اندر تو میں موجود ہوں، مجھے باہر جا کے دوبارہ آ کے اپلوڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ اب موٹر وے کٹی پہاڑی سے آگے ہر 10 میٹر کے فاصلے پر کنٹینرز رکھ کر درجنوں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، جن کو ہٹاتے ہٹاتے بہت زیادہ وقت لگے گا۔ اس وقت علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ ہے وہ کٹی پہاڑی اور قافلے کی جو ٹیل ہے وہ ہزارہ انٹرچینج ریسٹ ایریے پر موجود ہے۔ یہ اصل صورتحال ہے، چونکہ لمبا قافلہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک جس طرح پولیس تعداد ہے، اور لیکن ایک اور چیز بھی ہے، بلیو ایریا میں کچھ نامعلوم افراد کے جلاؤ گراؤ کی ترغیب دیتے دیکھا گیا ہے، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ احمد فرحات نے بڑا عام پیغام دیا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جب منایا گیا، تحریک انصاف کو منت ترلا کیا گیا کہ عمران خان سے ملاقات کریں اور یہ احتجاج ختم ہو، تو پھر جب انکار کیا گیا وہ کمیٹی نے، تو اس وقت جو ٹاؤٹ تھے انہوں نے پھر ایک نیا بیانیہ بنایا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ خود کہا، اور وہ کلین چٹ چاہتے تھے وہ، لیکن اب ان کو کہا گیا کہ آپ نے نکلنا نہیں ہے۔ بھئی کیسی بے وقوفی والی بات ہے، یعنی جس طرح۔ تو اس وقت آپ سمجھیں کہ اسلام آباد کے اندر عوام موجود ہے بڑی تعداد کے اندر، پھر اسلام آباد کے باہر ہر 10 میٹر پر کنٹینرز اور بڑی بڑی لیئرز بنا کے، تو وہاں پہ بڑا سخت حصار اسلام آباد شہر کے باہر یہ کٹی پہاڑی کے مقام پر قائم کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو قافلہ ہے علی امین گنڈا پور کا، اس کو بڑی سخت مزاحمت کا سامنا ہے، بڑی سخت مزاحمت ہے، اور یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے انتہائی عام لیئر، چونکہ جب کرین چلانی ہوتی ہے تو ڈرائیور نے چلانی ہوتی ہے، اور اس پہ بھی شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو صورتحال بڑی ٹف ہو جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد موٹر وے M1 ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تازہ ترین خبروں کے مطابق میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور یہ صورتحال یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن، پاکستان کے اندر خواہ قبائل کی حکومت کو زبردستی برقرار رکھنا، اور اس تناظر کے اندر یہ ساری جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن لاہور کا محاذ گرم ہو گیا ہے۔ شریف خاندان کہاں غائب ہو گیا بھائی؟ سارے جاتی عمرہ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی بیان نہیں دے رہے۔ اب تو لاہور کے اندر آج تو کچھ بیان آئیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آل شریف کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا سورج پہلے ہی غروب تھا، اب تو ویسے ہی نیچے بڑھ گیا ہے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ عوام ہمیں رہنے نہیں دے گی، ووٹ ہمیں نہیں پڑے گا۔ ہم نے یہ ساری جو گند کا ٹوکرا اٹھایا تھا اور گند کیا تھا، باقاعدہ طور پہ گند کیا تھا، اقتدار لیا، عزت نہیں ملی، لوگوں کی نظروں کے سامنے ذلیل ہو گئے، مزید ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگلے الیکشن کے اندر بھی یہ حالات رہے تو کیا سب کو، پوری پاکستانی عوام کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عوام کے سامنے بالآخر پاکستان کے اداروں کو سرنڈر کرنا پڑے گا، عوام کے سامنے بالآئین کے سامنے پاکستان کے اداروں کو بالآخر اور عوام سب کو ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ ساری عوام کو کوئی مارنا ہے، ادارے اس لیے رکھے جاتے ہیں؟ یعنی یہ شریف خاندان کو پتہ ہے بھائی بالآخر عوام اور آئین کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اس وقت وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ مسخرے، خواجہ آصف پہلے ہی فارم 47 کے تحت حکومت کر رہا ہے، تو وہ اب خاموش ہیں، بغیر پیپلز پارٹی آگے فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے، وہ چیزوں کو پچھلے ایک ہفتے سے لیڈ کر رہی ہے، اور شریف خاندان روس کے سارا وہ بیٹھا ہوا ہے جاتی عمرہ میں، لیکن مریم نواز وزیر اعلیٰ پہلی مرتبہ بنی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرتی آپ کو دکھائی دیں گی۔ اور یہاں پہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے سارے معاملات بھی ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی ایک ٹکراؤ ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ تازہ صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی اگر میں آپ کو خبر بتاؤں تو مختلف بین الاقوامی اخبارات، جریدوں اور چینلز نے اس کو نمایاں ہیڈ لائنز کے طور پہ شائع کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، وائس آف امریکہ، اے بی سی نیوز، بی بی سی، ڈوئچے ویلے سمیت کئی بین الاقوامی اور نیوز آرگنائزیشن اس احتجاج کو کور کر رہی ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہے، کل سے جس طرح حکومت نے اسے روکنے کی کوشش کی، کنٹینرز لگائے، سڑکیں بلاک کی، اور آج انٹرنیٹ سروس بھی معطل کی، اور آج پھر کر دی ہے، اس پر ایمبیسیز انٹرنیشنل نے ٹویٹ کیا ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انسانی حقوق کی وائلیشن اور مواصلاتی نظام بحال کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پر زور دیا ہے۔ تو یہ ایک بین الاقوامی طور پر بھی جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 101 ہے۔ وفاقی حکومت کا اسلام آباد میں آج بھی راستے بند کرنے کا پلان ہے، ابھی تک بند ہے، سروس بند ہے، اور موبائل سروس بند رکھنے کا یہ فیصلہ ابھی برقرار ہے۔ اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا قافلہ موٹر وے پر پتھر گڑھ کا یہ مقام میں آپ کو بتا چکا ہوں، گنڈا پور کا قافلہ جو ہے وہ برہان انٹرچینج کے قریب پھنسا ہوا ہے پتھر گڑھ کے مقام پر۔ مکمل رات کو اندھیرا تھا، لائٹس بند تھی، پولیس اور مظاہرین کے اندر جھڑپیں جاری رہی، اور اب تازہ دم عوام ایک مرتبہ پھر کچھ لوگ نکل گئے تھے، دوبارہ آ رہے ہیں، اور مجھے جو سٹریٹجی ہے وہ بہت کامیاب نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ایک ماحول تپا ہوا ہے پشاور موٹر وے پر، جہاں عوام اور پولیس جو ہے وہ اس وقت لڑ رہی ہے۔ ڈی چوک کے قریب بلیو ایریا کے اوپر عوام کی بڑی تعداد موجود ہے، بلیو ایریا کی ایک مرتبہ صفائی ہو رہی ہے، اور جب تازہ دم لوگ ابھی چونکہ آپ کو علم ہے وہ گنڈا پور کے قافلے کا انتظار ہو رہا ہے، اور جو لیڈرشپ تھی تحریک انصاف کی، انہوں نے یہ پھر حکمت عملی اپنائی ہے کہ تھوڑا آرام کے ساتھ اکٹھے تحمل مزاجی سے چلنا ہے، چونکہ ہمیں وہ قافلہ جب اسلام آباد میں داخل ہوگا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یعنی اسلام آباد اور راول پنڈی کی عوام کس طرح اس قافلے کا استقبال کرنے جا رہی ہے۔ حکومت کے ہوش اس وقت اڑیں گے، لیکن ابھی بڑا ٹکراؤ، بڑا پوری جو اسلام آباد انتظامیہ اور پنڈی انتظامیہ کی جتنی طاقت ہے وہ اسلام آباد کے داخلی راستے پر لگا دی گئی ہے، تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹکراؤ جو شروع ہے، اللہ تعالیٰ اس قافلے کی حفاظت کرے، اور کسی بھی صورت کے اندر پرامن احتجاج ہے اس کو کرنے دیں۔ حکومت خود فساد اور انتشار پھیلا رہی ہے، اس وقت فسادی حکومت اور انتشاری بھی حکومت ہے، چونکہ لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا۔ لاہور کے اندر بھی بڑی عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے، تمام اضلاع جو لاہور جنہوں نے نہیں جانا ان کو بھی احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ یہ ایسی بہترین حکمت عملی ہے کہ اب انتظامیہ پولیس ساری پنجاب کی ادھر بلائی ہوئی تھی، اور اب دوبارہ ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور سندھ پولیس جو ہے وہ رات کو 1000 کا جو دستہ ہے وہ وہاں سے ٹرین پہ بٹھایا گیا تھا تاکہ وہ آئیں اور نئی منڈیاں لگیں۔ یہ اس وقت کی ڈیولپمنٹ ہے۔ ایک مرتبہ پھر محاذ گرم ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پھر ٹکراؤ شروع ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پھر جو ہے کل والا ماحول دوبارہ جو ہے اس وقت تازہ ترین پشاور اسلام آباد موٹر وے اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، شیلنگ شروع ہے، ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، پولیس اور جو مظاہرین ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ بلیو ایریا کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد موجود ہے، اسلام آباد کے اندر فوج ہونے کے باوجود عوام جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔